बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 जुलाई 2019 को आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्टडी BPS 17 का जो टेस्ट हुआ था, तो वो उसके सवालात बमा जवाबात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल है, किसी शरई दलील के ज़रिए किसी शरई हुक्म को रफ़ा करके इसके कायम मकाम दूसरा हुक्म शरई मुकर्रर करना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब इन 4 ऑप्शनों के अंदर नसख़ आएगा। फिर तफसीर इब्न कसीर किस पर मुश्तमिल है? तफसीर बिलफ़िक, तफसीर बिलमासूर, तफसीर बिलराय या कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब तफसीर बिल मासूर आएगा। फिर तफसीर रूहुल मानी के मुअल्लिफ़ का नाम बताएं। तो इनके मुअल्लिफ़ का नाम महमूद अफंदी अलूसी बगदादी रहिमहुमुल्लाह। फिर चौथा सवाल है, कुरान मजीद के किस दौर में ज़्यादा सूरतें नाज़िल हुई? तो ये मक्की दौर बनता है कि इसके अंदर नाज़िल होने वाली सूरतों की तादाद 86 है, जो मदनी दौर के मुकाबले के अंदर ज़्यादा बनती है। अकीदा शिर्क के ज़ौफ़ को कुरान मजीद की किस सूरत में मकड़ी के जाले से मुशाबे करार दिया गया? इसका सही जवाब सूरत अनकबूत है। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद की कौन सी मंजिल में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? तो इसकी 7वीं मंजिल के अंदर सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। फिर अल-मुफस्सिल से मुराद कुरान मजीद की कौन सी सूरतें हैं? सूरत क़ाफ से लेकर आखिर कुरान तक की सूरतें ये मुफस्सिल के अंदर आती हैं। सूरत अनफाल में दर्ज लफ्ज़ आइद दू के माना, इसका माना है तैयार रखो। फिर सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 की जानिब जाते हैं। तो सवाल नंबर 10 है, हिजरत मदीना किस महीने में हुई? तो हिजरत मदीना ये रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हुई थी। कौन सी हदीस इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है और इसका मुनकर काफिर है? हदीस मतवातर। 12वां सवाल है, हदीस की मशहूर किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में कितनी अहादीस मुबारका हैं? तो इसका इन ऑप्शनों के अंदर से ही जवाब 30,000 बनता है। और 30,000 बग़ैर मुकर्रर रवायात हैं। अगर मुकर्रर रवायात को भी शामिल कर लिया जाए तो उस सूरत के अंदर 40,000 की तादाद बन जाती है। लेकिन यहाँ पर 40,000 का ऑप्शन नहीं, 30,000 का है, तो फिर 30,000 का जवाब वो सही जवाब होगा। हदीस को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? हदीस को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, एक है सनद और दूसरा है मतन। सवाल नंबर 14, शरह नुखबतुल फ़िक्र के मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। सही बुखारी की सुलासियात की तादाद 22 है। फिर सही मुस्लिम की शरह फ़तहुल मुल्म किसने लिखी? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। इसके अंदर एक बात की वजाहत करता चलूँ कि इसके असल शरह लिखने वाले मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन इन्होंने इसकी शरह मुकम्मल ना लिखी थी कि ये दुनिया से रुखसत हो गए। तो इसका जो तकमिला है, यानी इसे मुकम्मल करने वाले वो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, और उन्हें इस तरफ तरगीब दिलवाने वाले उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब हैं। सवाल नंबर 17, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? ये सन 164 हिजरी के अंदर पैदा हुए। फ़िक़्ह का चौथा माखज़ कौन सा है? चौथा माखज़ क़ियास है। इमाम मोहम्मद की किताब की निशानदेही करें। तो अलिफ जो ऑप्शन है, लिसानियात, अरूनियात, रिकियात, ये इनकी कुतब हैं। किस इमाम के नज़दीक 2 फास्कों की गवाही से भी निकाह हो जाता है? क्योंकि इनके नज़दीक मकसूद शहादत ऐलान है। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि फ़िक़्ह आनाफ के नज़दीक।
پھر آگے سوال ہے کہ وراثت کے علم کو فقہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہا جاتا ہے علم الفرائض۔ سوال نمبر 22 ہے گائے بھینس کا نصاب کتنا ہے؟ تو اس کا نصاب 30 عدد ہے، یعنی 30 عدد کا حصہ جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد اس زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ نقد سیم و ذرہ اور زیورات کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی نقدی ہے، زیورات ہیں، تو ایسی مال کو کیا کہا جائے گا؟ تو ایسے مال کے بارے میں فقہ کی اصطلاح کے اندر اسے اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ ایک اس کے اندر وضاحت کرتا چلوں کہ اموال باطنہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان اگر چھپانا چاہے تو انسان آسانی سے چھپا سکے۔ نقدی پیسہ ہے، زیورات ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں چھپانا چاہے چھپا سکتا ہے۔ اور اموال ظاہرہ وہ ہیں کہ جنہیں چھپانا چاہے تو نہ چھپا سکے، جس طرح بھیڑ، بکریاں وغیرہ۔ پھر اسی طرح سوال نمبر 24 کہ مسلم اور غیر مسلم تاجر جب اپنا مال اسلامی ریاست کی حدود میں بغرض تجارت لے کر آئیں تو حکومت اس مال پر جو ٹیکس وصول کرتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے لفظ عشور ہے۔ پھر سوال نمبر 25 ہے جو اشیاء براہ راست لوگوں کے استعمال میں نہ آتی ہوں بلکہ مزید اشیاء بنانے میں مددگار ہوتی ہوں تو ایسی مال کو اشیاء سرمایہ کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں کفار کی فوج کا سربراہ ابو جہل تھا۔ اکثر مقامات کے اوپر عتبہ کا اسے کریکٹ آپشن کہا جاتا ہے، لیکن عتبہ فوج کا سپہ سالار نہ تھا، سربراہ نہ تھا، بلکہ ابو جہل تھا۔ کیا مسلمان اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں، جی ہاں۔ رضاعت کے لفظی معنی یہاں پر آپشن ہے پردہ ڈالنا، جوا بازی، قسم کھانا یا کوئی نہیں۔ تو ان 4 آپشنوں کے اندر اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ کوئی نہیں، یعنی کہ رضاعت کا معنی دودھ پلانے کے معنی کے اندر آتا ہے، جبکہ یہاں پر 3 آپشنوں کے اندر وہ نہیں، تو پھر چوتھا آپشن کوئی نہیں وہ والا کریکٹ ہوگا۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ ان کی تعداد 6 ہے۔ پھر حرف لا جب نفی جنس کے لیے آئے تو اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مرفوع آئے گی۔ تو پھر اس کے اندر آگے سوال نمبر 31 ہے کہ جب آدمی صریح لفظ بولتا ہے تو یہ مؤثر ہو جاتا ہے، ہاں بولنے والے کی نیت ہو یا نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے حکم صریح کہا جاتا ہے۔ اپنشدوں کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ تو ذیل کے اندر جو آپشن ہے، ان آپشنوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا صحیح جواب وحدت الوجود ہے۔ سوال نمبر پھر آگے ہے 23، سوال نمبر 33 برہمہ کی رفیقہ حیات کا نام بتائیں۔ تو جیم آپشن یعنی سویتی اس کی رفیقہ حیات کا نام ہے۔ ہندو مت میں جونی چکر اور تناسق کے اصول کے لیے کون سا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ اس کے لیے اواگون کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 35 بدھ مت میں کیا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق ہو جائے؟ بخشو بننے کے لیے کس کو یہود کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے بلکہ اس کو سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے؟ تو تالمود کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ پھر آگے ہے جی سوال نمبر 37 عہد نامہ جدید کے دوسرے حصے میں کتابوں کی تعداد۔ عہد نامہ جدید کے متعلق ذکر کروں کہ عہد نامہ جدید کے اندر کتابوں کی تعداد 27 ہے، تو جبکہ دوسرے حصے کے اندر عہد نامہ جدید کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس کے اندر کتابوں کی تعداد 21 بنتی ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ عہد نامہ جدید کے دوسرے حصے میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ تو پھر 21 تعداد بنتی ہے۔ یہاں پر آپشنوں کے اندر 21 کا ہنسا انہوں نے نہیں دے رکھا، تو پھر آپ میرے خیال کے مطابق 27 یہاں پر کریکٹ آپشن بن جائے گا۔
بت مت کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ پگوڈا کہا جاتا ہے۔ الملل والنخل کے مصنف کا نام محمد بن عبد الکریم شہرستانی ہے۔ کون سا محکمہ داخلی کنٹرول کے لیے وجود میں آیا جو جرائم کی ابتدائی رپورٹ مہیا کرتا تھا؟ تو محکمہ احداث۔ محمد بن قاسم سندھ میں 3 سال تک کس حیثیت میں کام کرتا رہا؟ گورنر کی حیثیت سے۔ پھر آگے سوال ہے، سوال نمبر 42، قتیبہ بن مسلم نے کس علاقے کو فتح کیا؟ ترکستان، سمرقند، چین، الف، با اور جیم تینوں، ان تینوں علاقوں کو فتح کرنے والے یہی تھے۔ اموی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ دمشق تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں جی سوال نمبر 44 کی جانب۔ خلافت بنو فاطمہ کس اسلامی ملک میں قائم ہوئی؟ یہ مصر کے اندر قائم ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانی کا آخری خلیفہ کا نام بتائیں۔ تو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ کا نام عبد الحمید ثانی تھا، عبد المجید ثانی تھا۔ پھر سوال نمبر 46، ظہیر الدین بابر اسلامی تاریخ کے مشہور ترین جرنیل امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا۔ بتائیے بابر وسط ایشیا کی کس ریاست کا حکمران تھا؟ یہ فرغانہ ریاست کے حکمران رہے۔ سوال نمبر 47، شاہ ولی اللہ نے موطا کی شرح فارسی میں کس نام کے ساتھ لکھی؟ المصفہ کے نام کے ساتھ لکھی۔ اسے یاد کرنے کا طریقہ کہ فارسی کے اندر بھی فا آتا ہے اور المصفہ کے آخر کے اندر بھی فا آتا ہے، تو یہ ذہن کے اندر رکھ لیں تو انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ پاکستان میں بلاسود بینکاری کا آغاز کب کیا گیا؟ تو پاکستان میں بلاسود بینکاری کا آغاز بے آپشن یعنی 1 جنوری 1981 میں۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا۔ سوال نمبر 50، 1973 کے دستور کے تحت اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کے لیے کون سا ادارہ تشکیل دیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل، جیم آپشن۔ پھر کتاب الخراج کے مصنف کا نام امام ابو یوسف۔ سوال نمبر 52، معلم ثانی کنہیں کہا جاتا ہے؟ معلم ثانی فارابی، الفارابی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 53، کس نے دنیا کے مختلف شہروں کے درمیان طول و بلد کا فرق دریافت کرنے کے اصول و قواعد وضع کیے تھے؟ تو یہ البیرونی اس کا صحیح آپشن ہے۔ حج کس سال فرض ہوا؟ سن 9 ہجری کے اندر۔ سوال نمبر 55، اصحاب کہف کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ بتائیے یہ حضرات کتنا عرصہ تک سوئے رہے؟ یہ 309 سال تک سوئے رہے تھے، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے۔ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کروانے کا آغاز کس خلیفہ راشد نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پر کون سے صحابی سوار تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ خیبر کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن سن 7 ہجری ہے۔ بتائیے علم جراحت کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ شیخ ابو القاسم الزہراوی کو۔ سوال نمبر 60، جب جائے نماز کے آگے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو اور وہ چیز جو نمازی اپنے آگے کھڑا کرتا ہے اصطلاحاً کیا کہلاتی ہے؟ اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 61، طواف کے وقت کعبہ کے ارد گرد ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے شوط کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 62، کیتھولک فرقہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ عیسائیت سے۔ القانون فی الطب کس کی کتاب ہے؟ ابن سینا کی۔ پھر آگے سوال ہے، سوال نمبر 64، اوسطا کس مذہب کی کتاب ہے؟ یہ زرتشت مذہب کی ہے۔ سوال نمبر 65، کلام پاک میں پہلا سجدہ کس سورت کے اندر آیا؟ سورت الاعراف کے اندر آیا تھا۔ بنو قریش کے پہلے فرد کا نام کیا تھا جس کا لقب قریش تھا؟ تو اس کا صحیح جواب فہر ہے۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام بنتی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں شہادت پائی؟ کوفہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آخری لڑائی کون سی لڑی گئی تھی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آخری جنگ جنگ یرموک تھی، جسے جنگ اجنادین بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کی کامیابی کی خبر مدینہ کے اندر پہنچی تھی تو جو لے کر آئے تھے خبر لے کر، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کی زندگی کی آخری جنگ یہی بنتی ہے۔ امام مالک کی مرتب کردہ کتاب موطا میں کتنی احادیث شامل ہیں؟ 1720۔ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ جائیں کدھر؟ عرفات کے میدان میں۔ یہ 9 ذی الحج کے دن عرفات کے میدان کے اندر قیام کرنا، ٹھہرنا، یہ لازم اور ضروری ہے، یعنی فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، اور حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک یہ رکن بنتا ہے۔ تاریخ جلالی کے نام سے کیلنڈر کس مشہور سائنسدان نے تیار کیا؟ عمر خیام نے۔ مقام حدیبیہ کا موجودہ نام بتائیے۔ شمسی یا شمسا، بعض نے شمیسا بھی لکھا ہے۔ سوال نمبر 74، مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ یہودی اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن یہاں پر بن رہا ہے سورۃ مائدہ، اور اسی سے دلیل معتزلہ بھی پکڑتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے متعلق کہا، ان کا نظریہ ہے کہ وہ نہ مسلمان رہتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے۔ پھر سوال نمبر آگے آتا ہے، بتائیے ابشا کے بادشاہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اسخامہ بن ابجر اس کا صحیح نام تھا۔ یہاں پر اسخامہ بن بصر غالباً نظر آ رہا ہے، لیکن اسخامہ بن ابجر اس کا صحیح نام تھا۔ یورپ میں اسلامی سلطنت کا بانی عبدالرحمن اول ہے۔ عبدالرحمن اول ہے، بعض نے ولید اول بھی لکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح طریقے سے مزید دیکھ لیجئے گا۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا فلسفی کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ باقی بھی فلسفی تھے، لیکن امام غزالی کا مقام کافی بلند تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کس کا لقب ام المساکین تھا؟ حضرت زینب کا۔ سوال نمبر 80، بتائیے کربلا کا واقعہ کس سن ہجری کے اندر پیش آیا؟ 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ بیت العتیق مکہ کو۔ یہاں کے آپشنوں کے اندر جو آپشن بن رہا ہے وہ مکہ کو کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ بیت العتیق بیت اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مینا کو بھی کہا جاتا ہے، کہ اصل میں بیت العتیق کہ اس جگہ کے لیے مخصوص ہے کہ جہاں پر حج کرنے والے حضرات جس مقام کے اوپر جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور وہ مینا کا مقام ہے، تو اس لیے بیت العتیق اصل لفظ یہ مینا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پھر بیت اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں کے آپشنوں کے اندر دیکھا جائے تو مکہ یہ صحیح آپشن بنے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں کس قوم پر عذاب نازل ہوا؟ قوم سمود پر۔ بتائیے قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام آئے؟ 26 انبیاء کے نام آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری کے اندر اسلام کو قبول فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفصہ تھی۔ بیت المقدس کس مسلم حکمران کے عہد میں فتح ہوا؟ حضرت عمر۔ نماز کون سے موقع پر فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر۔ آپ نے اپنے خطوط پر کب مہر کا استعمال کرنا شروع کیا؟ 1 محرم 7 ہجری کو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، جب انہوں نے مختلف ممالک کے بادشاہوں سلاطین کی جانب خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت انہوں نے پھر مہر کا استعمال شروع کیا، اور اس طریقے سے 1 محرم سن 7 ہجری کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے،
سوال نمبر 89، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا آپشن صحیح نہیں، تو اس لیے پھر بعضوں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ بھی بنتی ہے، تو اس لیے ان آپشنوں کے اندر دیکھا جائے تو پھر سورۃ فاتحہ بن جائے گی، لیکن اس کا صحیح جواب سورۃ البقرہ ہی آتا ہے۔ آیت مباہلہ قرآن پاک کی کس صورت کے اندر؟ تو آیت مباہلہ صورت آل عمران کے اندر ہے، کیونکہ صورت آل عمران ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا عیسائیوں کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق ابتدائے صورت کے اندر کم و بیش 80 آیات کے لگ بھگ آیات کا نزول فرمایا ہے، تو انہی آیات کے اندر پھر ساتھ میں آیت مباہلہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں رموز اوقاف کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب 15 بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت خود کرے گا، بتائیے یہ آیت کس صورت کے اندر ہے؟ تو یہ سورۃ الحجر کے اندر ہے۔ حضرت فاطمہ کا وصال کب ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے 6 مہینے کے بعد یعنی سن 11 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا۔ خبر عزیز، خبر مشہور اور خبر غریب کیا کہلاتی ہیں؟ یہ خبر احاد کہلاتی ہیں۔ یہاں پر الف درمیان سے اسکپ ہے، حاد لکھا ہوا ہے، تو یہ صحیح آپشن بن جائے گا۔ صحیح بخاری کے بعد حدیث کی مستند کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم ہے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت ام الکتاب کہلاتی ہے؟ سورت فاتحہ۔ ام الکتاب سورت فاتحہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور محکم آیات یعنی جو پختہ آیات ہیں قرآن کی، اس کے لیے بھی ام الکتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ کی تدوین کس دور میں ہوئی؟ لیکن فقہ کے مواد کے بارے میں اختلاف ہوا یہ دور عباسی کے اندر۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ الہدایہ ہے۔ ماں بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال تک۔ عرب میں سب سے مشہور ریگستان کون سا ہے؟ ربع خالی ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، کتنے 100 سوالات، تو یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر لیے، اس کے جوابات بھی۔ تو آخر کے اندر آپ مرد و خواتین سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔